लाहौर में रात भर गरज चमक के साथ वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा। उधर कराची समेत दही सिंध में भी मानसून स्पेल जारी। शहर कायद में सुपर हाईवे, मलीर, नूरियाबाद और मेमन गोट में तेज बारिश हुई। कोरोना की चौथी लहर के वार न रुक सके। मुल्क भर में महलिक वबा मजीद 82 अफराद की जानें ले गई। 24 घंटों में 3,480 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.50% रही। कायद-ए-आज़म के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। अफगानिस्तान अपने मामलात का फैसला खुद करे। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था, पाकिस्तान को दरपेश खतरात से हम सब ने मिलकर निपटना है। आज के दिन हमें कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। सिलेक्टेड हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मुल्क जैसे चल रहा है इसके बाद अनारकी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लीगी रहनुमा राना सलाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिलेक्टेड टोले ने बदतरीन इंतकाम लिया। मुल्क में जो हालात हैं इससे अनारकी का खदशा है। तालिबान की अबूरी काबीना की आज होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब मनसूख। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं, पहले प्रोग्राम में था हम हलफ बर्दारी की तकरीब रखेंगे, लेकिन अब लीडरशिप ने फैसला किया है फौरी वज़रा का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम तबाह करने की तमाम साजिशों को हर कीमत पर नाकाम बना देंगे आर्मी चीफ का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत अमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। PIA का काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। PIA की परवाज 13 सितंबर को सुबह 7:30 बजे काबुल रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को लैंडिंग का इजाजतनामा जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज़ करेंगे हम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में इस हफ्ते बिल आखिर अफगान तालिबान ने एक नई अबूरी हुकूमत का ऐलान किया और ये ऐलान 23 रोज़ के बाद किया गया जब अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला। अब कल ये तवक्को है कि बाकायदा तौर पर ये जो 33 रुकनी काबीना है अफगान तालिबान की या अबूरी हुकूमत की, वो बाकायदा तौर पर हलफ उठा लेगी। और कल क्योंकि 11 सितंबर है तो 9/11 का जो वाक़या हुआ था अमेरिका में दहशतगर्दी का, उसको 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसी दिन फिर जो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है वो हलफ उठाएगी। तो ये भी मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान की तरफ से एक मैसेजिंग ही समझ लें कि ऐन उस दिन जब 20वीं एनिवर्सरी होगी 9/11 की और उसी दिन उनकी जो अबूरी हुकूमत है वो हलफ ले रही होगी। बिल्कुल ठीक है आपने। 20 साल की हिस्ट्री है जिसमें लाखों जानें ज़ाया हुई, मासूम लोग मारे गए और इसके साथ ही मेरा ख्याल कम से कम 2,500 अरब डॉलर का अमेरिकन ने खर्चा किया और उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान से हुकूमत लेके वापस दोबारा तालिबान को दे दी। लेकिन ये कोई इनको जोली में रख के चीज़ नहीं दी गई थी, प्लेट में रखे किसी ने उनको नहीं, उन्होंने वापस ली है हुकूमत, इक़्तिदार वापस लिया। कामरान, में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर बात होती रही है कि ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी और हुकूमत पाकिस्तान का भी तवातर से ये बयान आ रहा था कि इट विल बी एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसके बाद हम उसको तस्लीम करेंगे। तो अभी जो उन्होंने काबीना उन्होंने अनाउंस किया उसमें 2 या 3 वज़रा के अलावा जो अहम ओहदेदार हैं बाकी सारे पश्तून हैं। तो इसके ऊपर रिएक्शन दुनिया का क्या आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 33 रुकनी जो काबीना है इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 ताजिक्स हैं
اور ایک ازبک ہیں، اور یہ وہ ہیں جو طالبان کے ہارڈ کور جو ممبرز ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ممبرز نہیں تھے، وہ بھی طالبان کے بنیادی طور پر ممبر ہیں. تو ٹیکنیکلی طالبان کے علاوہ اس کابینہ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ یقیناً ایک ان توقعات یا جو پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ ایک وسیع البنیاد یا انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، وہ تو نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک یہ چیز ضرور ہے کہ اسے یہ انٹرم گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ عبوری سیٹ اپ ہے. تو اس چیز کا امکان موجود ہے کہ شاید مستقبل میں جب پرماننٹ کوئی سیٹ اپ آئے تو اس میں کوئی انکلوژن کر لیں. لیکن ایز آف ناؤ اٹ اپیئرز کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. اب جو دنیا کا ریئیکشن ہے اس میں جو امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیں گے لیکن بطور حکومت ان کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ بڑی واضح لائن ہے. وہ دیکھیں گے کہ طالبان کا طرز عمل کیا ہے، کیا وہ ماضی کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بدلاؤ لایا ہے. اگر تو ان میں بدلاؤ آیا تو پھر جو کوشچن ہے ان کو تسلیم کرنے کا وہ آئے گا. اور دوسرا جو چین ہے، پاکستان، قطر، یہ وہ ممالک ہے جن کا جو رد عمل ہے وہ ذرا محتاط ہے. تھوڑے سے اشارے بھی ملے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو تسلیم بھی کر لیں. اب جو آپ تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس خبر ہے کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. ایک ابتدائی رد عمل تو ضرور آیا پاکستان نے، جو دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے ایک عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے. وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیونکہ وہاں پہ جو گورننس کا سٹرکچر جو مسنگ تھا، یہ اس کا جو ویکیوم ہے اس کو فلفل کرے گا. اب جو ہمارے پاس خبر ہے، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اصولی طور پر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا. اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب اس کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ مناسب وقت پر کیا جائے گا، اور خاص کر کے جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں جس میں روس ہے، چین ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ مل کر، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. اب یہ پاکستان نے اعلان یا پاکستان نے یہ اصولی طور پر فیصلہ کیا کیوں؟ جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اگر ہم افغانستان کو تنہا چھوڑ دیں گے تو اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا. تو شہباز، یہ ایک بڑی وجہ ہے، اور پاکستان کا خیال ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ اس وقت ان کو انگیج نہ کیا گیا تو ہوگا کیا؟ وہاں پر پہلے ہی اکنامک کرائسس ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، غربت وہاں پر پہلے ہی بہت زیادہ ہے. تو اگر وہاں پہ اکنامک کلیپس ہوتا ہے، وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہوتا ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کے اوپر، کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ پھر پاکستان کا رخ کریں گے، اور پھر ایک سیکیورٹی ویکیوم بھی کریٹ ہونے کا خدشہ ہے کہ جس سے دنیا پہلے انہوں نے انویٹ کیا تھا، یہ نہ ہو کہ دوبارہ وہاں پر مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پر ان کا گڑھ بن جائے. تو یہ وجوہات ہیں کہ جس سے پاکستان دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ بھلے آپ انتظار کریں، بھلے آپ طالبان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، لیکن طالبان کو انگیج کرنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی خبر تو دی کہ پاکستان نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو وہ تسلیم کر لے گا. اس میں کچھ ٹائمنگ کی انڈیکیشن ہے کہ کب یہ اناؤنسمنٹ پاکستان کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے، یا پھر پاکستان انتظار کرے گا چین کا، روس کا، اس کے اوپر وہ کیا فارمل پوزیشن لیتے ہیں؟ نہیں، ٹائمنگ کا یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اصولی طور پر جب فیصلہ ہو گیا تو پھر آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ اسی طرف جائے گی. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ماضی کے مقابلے میں جب پہلی دفعہ طالبان آئے اقتدار میں تو اچانک سے پاکستان نے فیصلہ کر لیا تھا. اب یہ ہے کہ کم از کم پاکستان جو خطے کے باقی ممالک ہیں جس میں چین سر فہرست ہے، روس ہے، ایران بھی ہے، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، چین کا میرے خیال میں اس میں بہت بڑا کردار ہوگا. اگر چین باقاعدہ طور پر اس پر کوئی سٹیپ لیتا ہے تو شاید پاکستان کے لیے پھر وہ باقاعدہ طور پر اس کو اعلان کرنا آسان ہوگا. اور جو میسیجنگ ہو رہی ہے، دیکھیں ان سو مینی ورڈز، اگر آج بھی دیکھیں تو اسپین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور یہ چھٹے وزراء خارجہ ہیں، کیونکہ ایک 8-10 دنوں میں ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ڈپلومیٹک ایک بہت زیادہ افینسو ٹائپ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ قطر کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ، اس سے پہلے UK کے وزیر خارجہ تھے. تو اس کے اندر جو میسج جو پاکستان کے وزیر خارجہ وہ یہی دے رہے ہیں
کہ طالبان کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، اور اس لیے انگیج کرنا پڑے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طالبان اپنا طریقہ کار بدلیں تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ انگیج کریں گے تو تب آپ کے پاس لیوریج ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر لیں گے تو طالبان آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور اس میں ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پاکستان کیوں یہ انڈیکیشنز ہیں کہ اب طالبان کی حکومت کو اصولی طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ کل ہی وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو افغانستان کے جو بیرونی اثاثے ہیں ان کو جو منجمد کیا ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے. تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں خبر دیکھ رہا تھا، چین نے غالباً کوئی $30 ملین کی کوئی امداد بھی اناؤنس کی ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. تو کیا یہ ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ چین کی طرف سے بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ افغان حکومت کو ایونچولی تسلیم کر لے گا، جس طرح پاکستان کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ C-130 کی یہاں پہ سارٹیز ہو رہی ہیں اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر پاکستان ان کو امداد فراہم کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی خوراک کا کرائسس نہ آ جائے، کوئی بہت بڑا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ آ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے ہی ہے. اور کل پاکستان اور قطر کے وزراء خارجہ نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو آپ نہ جوڑیں جو پولیٹیکل معاملات ہیں. ہیومینیٹیرین اسسٹنس جاری رہنی چاہیے اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی جو پلیٹ فارم ہے اس پر حل ہونی چاہیے. تو چین میرے خیال میں پاکستان کی طرح وہ بھی بڑا واضح ہے کہ ان کی بھی مجبوری